अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी दुबई से सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुबई की मारूफ कारोबारी शख्सियत अल मखतूम ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के ग्रुप CEO डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी साहब। आप PhD स्कॉलर भी हैं, सदारती एजाज़ से भी पाकिस्तान में आपको नवाजा गया। उसके अलावा आप शायर भी हैं। आपकी ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह आप पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए, कितनी मेहनत की और आज जिस मकाम पर अल्लाह ने आपको बिठाया है इसमें कितनी स्ट्रगल शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हमारे देखने वालों को अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताइए। आप बताइए कि पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से, और पाकिस्तान के किस ज़िला, किस शहर या किस कस्बे से आपका ताल्लुक़ है, और इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए, मेहरबानी। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट कसूर से है जो कि लाहौर डिवीज़न में है। यू कैन से वेरी क्लोज टू लाहौर। उसका एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम है गेलन अठाड़, तहसील चूनिया में वाक़या है। वहाँ की एक शख्सियत थी कारोबारी, समाजी, सियासी, चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब। वो मेरे वालिद साहब हैं। जनरल ज़िया दौर में वो चेयरमैन रहे। उसके बाद भी सियासी सरगर्मियाँ उनकी रही। मेरी इंस्पिरेशन वही हैं, नॉट कि वो मेरे फादर हैं। ही वॉज अ रियली समथिंग डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई नो। और इब्तदाई तालीम वहाँ से ही शुरू की। मैट्रिक के बाद मैं लाहौर आ गया, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, और वहाँ पर मैं ग्रेजुएशन तक रहा। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर इंग्लैंड, सिंगापुर से होते हुए बहुत सारे स्टॉप हैं। अच्छा, आप ज़ाहिर डॉक्टर हैं, तो ये बता दीजिए कि हमारे देखने वालों को कि आप MBBS डॉक्टर हैं या PhD डॉक्टर हैं। अगर PhD है तो आपने किस सब्जेक्ट में PhD किया था? Regularly I done one PhD in social sciences. After that, now I have a 3 honorary doctorate from Mexico University in art and culture. I have in investment management honorary doctorate from Aldrich College and University. I have a business development honorary doctorate from Glory University, and also we have a Kingston College from Kingston College. So at the moment I have 4 doctorate, 1 is a regular, 3 honorary. गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है वो सदारती एजाज़ से भी नवाजा गया, तो वो क्या खिदमत थी, तो हमारे देखने वालों को बताइए। शुरू से मैं लाइफ में बहुत एक्टिव था, और ख़ास कर समाजी एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में। हम लोगों ने सेवियर्स के नाम से काम शुरू किया, सेवियर्स फाउंडेशन, और जितनी पंजाब की प्रिजन्स हैं उनमें हमने हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग फ्री करी, और बहुत दफ़ा हमने मेडिकल कैंप्स इनसाइड द जेल्स लगाए। मुल्तान है, लाहौर है, मुख्तलिफ जेलें हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के हवाले से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। जो अंदरून लाहौर है वहाँ पे जितनी शॉप्स हैं उनके बाहर हमने पौधे रखे, उनको थोड़ा ग्रीन किया। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी रियल में, जिनके अगेंस्ट इन 2014 बाय प्रेसिडेंट ममनून हुसैन अवार्डेड प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ज़बरदस्त। अच्छा, जो है वो आप
شعر و شاعری جو ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو شعر و شاعری کی ابتدا ہے یہ خدا داد صلاحیت ہے یا کسی کی بے رخی یا بے وفائی کا سبب بنی؟ میری زندگی میں دو میرے شوق ہیں اور وہ بچپن سے ہیں. اس میں ایک پینٹنگ ہے اور ایک پوئٹری ہے. میں نے خود بھی لکھا ہے اور جس نے بھی اچھا لکھا ہے میں نے اس کو پڑھا ہے, یاد بھی رکھا ہے. تو پینٹنگ اور پوئٹری میرے بلڈ میں ہے. زبردست. بائی نیچر آپ آرٹسٹ ہیں. یہ دونوں جو خصوصیات آپ بتا رہے ہیں پینٹنگ کی اور پوئٹری کی, یہ تو آرٹسٹ ہے, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاروباری شخصیت بھی آپ ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کاروبار کا اس کا مزاج نہیں ہوتا, تو یہ کھلا تضاد نہیں آ رہا؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں آج بھی کاروباری نہیں ہوں. آئی ایم ڈوئنگ بزنس بٹ آئی ایم ناٹ بزنس مین. اور شاید میری کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس کو بھی آرٹسٹک طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ رنگ سمو دیتے ہیں اس کا. بزنس میں کریڈٹ اور ڈیبٹ میں میں آج بھی نہیں جاتا. اس میں خدمت پہ آج بھی میری توجہ ہے اور آج بھی میری پریفرنس یہی ہوتی ہے کسی کو فائدہ ہو نہ کہ اپنے آپ کو. صحیح. اچھا, اب ہم یہاں پہ دبئی میں بیٹھے ہیں سر, تو پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, ضلع قصور تحصیل چونیا سے, اور وہاں پہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا اور اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ بطور سوشل ورکر بھی کام کیا, اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو صدارتی اعزاز سے بھی نوازا ہے. تو اس کے بعد پھر اچھا خاصا ماشاءاللہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کا. تو پھر یہ دبئی آنے کا کیسے خیال آیا, اور یہاں ماشاءاللہ سے آپ المختوم گروپ جو ہے انویسٹمنٹ گروپ جو ہے اس کے گروپ سی ای ہیں. یہ تھوڑی سی ہمیں سٹوری بتائیے تاکہ ہمارے دیکھنے والے آپ کی اس سٹوری سے انسپائر ہو سکیں. اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے میرا بیٹھنا اٹھنا جس کو آپ کہتے ہیں نا, بیٹھے دوست احباب, وہ اچھے رہے ہیں اور وہ مجھے ہمیشہ مخلص ملے ہیں اور اچھے ملے ہیں. ان کی بدولت میں پہلی دفعہ بھی رائل فیملی کا ہی گیسٹ تھا, پہلے دن بھی, تو انہی کے انویٹیشن پہ آیا. Now almost it's 10 years, so you can say from first day I am working with royal family. صحیح. تو ابھی جو ہے المختوم انویسٹمنٹ گروپ ہے اس کے آپ گروپ سی ای او ہے. یہ بتائیے کہ کتنی کمپنیز جو ہیں وہ اس گروپ کے انڈر کام کر رہی ہیں اور کس طرح کا یہ بزنس ہے؟ First of all, Al Maktoum Group means the family, royal family. صحیح. From Dubai, United Arab Emirates. Under our umbrella, in our partnership, under our sponsorship, with our association, today we have a more than 400 big companies. گڈ, ماشاءاللہ. تو یہ 400 کمپنیز کیا صرف جو ہے وہ دبئی کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں یا دنیا بھر میں یہ 400 کمپنیز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں؟ Maximum from different part of the globe. صحیح. But every company have an office in Dubai, but they are from different region. صحیح. اچھا, 2 دن پہلے جو ہے وہ مجھے بھی موقع ملا, آپ نے ایک دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ انوائٹ کیے ہوئے تھے اور 2 روزہ جو ہے وہ ایوارڈ سرمنی تھی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے یہ کس طرح کی جو ہے وہ ایوارڈ سرمنی تھی, کس طرح کے لوگ اس میں آئے اور اس کا کیا مقصد تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بزنس مین نہیں ہوں لیکن بزنس کر رہا ہوں. اسی طرح وی آر ناٹ ایونٹس مینجمنٹ کمپنی بٹ وی آر آرگنائزنگ اے لاٹ آف ایونٹس. ٹل نو وی ڈن مور دین 130 اینڈ دا لاسٹ ایونٹ واز our I think 132. So it was a business award, world leaders award, and purely it was a business forum primarily.
نہیں تو اچھا، یہ تو یہاں پہ ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے، اور یہاں پہ بطور پاکستانی جو ہے وہ آپ کی یہ بھی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے، اور یقینی طور پہ آپ پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپ یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں تاکہ جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو، پاکستانی عوام کو فائدے جو ہیں وہ پہنچ سکیں؟ Very interesting question. I visited more than 80 countries and I never compromised on two things. Number one, I am Pakistani. I am proud of that. MashaAllah. Second, I am a Muslim. I am proud of that. Alhamdulillah. I love all religion. I love all communities, but in my blood I am a Muslim, I am a Pakistani, I am proud of that. For that I can do anything and I am doing silently. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور اوورسیز ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، اور جو بھی دنیا بھر میں پاکستانی ہمارے اوورسیز ہیں ان کو پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے. تو آپ پاکستان کے موجودہ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کس سمت جو ہے وہ ہمارا پاکستان جا رہا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کو کس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے؟ جس طرح یہاں دبئی کے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کنٹری کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ ٹائپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریے. پاکستانی گورنمنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے؟ I am very positive about Pakistan. It is small things what you are watching and what you are seeing. It is very, very small things. I visited almost more than 80 countries. I know the value of Pakistan. Pakistan is a blessed country, big country. Population is very big, geographically at very important position. So I am very much positive about Pakistan. Pakistan is a very unique, very strong, may live thousands of years. Pakistan ہماری جان ہے، ہماری شان ہے. Pakistan is everything. Still Pakistan دنیا کے بہت سارے کنٹری سے بہت اسٹرانگ اور بہت آگے ہے. صحیح، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے آپ درمیان سے گزر گئے ہیں. میں نے ایک پولیٹیکل سوال آپ سے پوچھا تھا، میں نے جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھا کہ ابھی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھی تو نہیں ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کا سچ دل میں کو پوچھتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ذمہ داری ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب ہم صحیح طریقے سے اپنا کام پورا نہیں کریں گے تو اٹس مین کوئی نہیں کرے گا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں. ٹھیک ہے سر، آپ اب درمیان سے گزرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ آج سے 10 سال پہلے آپ شاہی مہمان ضرور تھے، لیکن مشکلات تو سر زندگی میں آئی ہوں گی. آج جس مقام پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، آپ 400 سے زائد کمپنی کے گروپ CEO ہیں، دنیا بھر میں کاروبار ہے، تو اس دوران جو ہے وہ مشکلات تو فیس کی ہوں گی نا؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں مشکلات نہیں ہوتی، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے مشکلات کو اتنا سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، چونکہ وہ ایک سمال ٹائم آف سپیم ہوتا ہے جس نے گزر جانا ہے، اور شاید وہی مشکلات ہوتی ہیں جو آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں. کل میرے پاس ایک امریکن خاتون آئی، اس سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو اس کی بات میرے دل کو ایسے چیر گئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سیم جو آپ نے کہا مشکلات، اس نے کہا کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات آئی ہیں اور میں نے اس کا اتنا سامنا کیا ہے، کبھی گیو اپ کا سوچا بھی نہیں. آج میں اس پوزیشن میں ہوں
anybody can make it but nobody can break it. میں آج اتنی مضبوط ہو گئی ہوں ان مشکلات کی وجہ سے کہ ابھی دنیا کی کوئی طاقت مجھے بریک نہیں کر سکتی. زبردست. تو جب آپ کسی کو بھی کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے بہت کچھ فیس کیا ہے اور وہ کھڑا ہے. گڈ ماشاءاللہ. اچھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے انسپریشن آپ کی وہ ہو کہ زندگی اس 10 سالوں میں آپ کے اوپر کوئی ایسا مشکل جو ہے وہ لمحہ، ایسا مشکل مرحلہ آیا ہو جس کو آپ نے بڑی خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے آپ نے بوریا بستر بند کر کے واپس پاکستان کا نہیں سوچا، بلکہ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ دن جو ہیں یہ گزر جائیں گے. کوئی ایسی مثال، ایسا کوئی واقعہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو ہے ہو جانا چاہیے. ناکامی سے واپس لوٹنا تو خیر مردوں کا شیوا نہیں ہے. کامیاب واپس لوٹنا یس اب سوچ سکتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں کہ ایسا ناکامی میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ بلیسنگ ہے کہ اس نے کوئی ایسا مشکل ٹائم جو کہ برداشت سے باہر ہو کبھی آیا بھی نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی مشکل وقت آیا نہ ہو. صحیح. یہ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے انسان کی برداشت سے زیادہ جو ہے اس پہ مشکلات جو ہے وہ کبھی نہیں ڈالتا. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے کہ جو کرنٹ سینیریو ہے یو اے ای کا، پاکستانیوں کی ویزے جو ہے یہ بند ہیں. آپ کاروباری شخصیات بھی ہیں، آپ کے تعلقات جو ہے وہ یہاں کی رائل فیملی کے ساتھ بہت کلوز ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیوں جو ہے وہ پاکستانیوں کے ویزے بند ہیں؟ اگر سچ کڑوا نہ لگے، اور میں کوئی پالیسی یا اسٹریٹجی کی بات نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں جو وجہ ہے، جب آپ کا کوئی وارث نہ ہو، آپ کا کوئی مائی باپ نہ ہو، جب آپ کا کوئی بڑا نہ ہو، اور یا کوئی ایسا بڑا جو آپ کو اون نہ کرتا ہو، تو پھر ایسی پوزیشن آتی ہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تنقید بھی نہیں کہی اور کہہ بھی گئے. مطلب پاکستانی عوام یہاں پہ جس طرح، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے یتیم کے بچے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ اسی طرح ہی ہے، جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے اور سافٹ انداز سے، کہ اگر ہمارے کوئی جو ہے وہ سربراہ اس کے اوپر توجہ دیں کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہے، تو اس طرح کی صورتحال پاکستانیوں کو فیس نہیں کرنی پڑے گی. اگلا سوال سر، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ سے ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کی اپنی نظم غزل سنیں گے، لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے جو شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ راتوں رات وہ امیر ہو جائیں، تو ان کے لیے کیا آپ نصیحت کرنا چاہیں گے؟ کیا سٹرگل، کیا اسٹریٹجی ان کو اپنانی چاہیے کہ وہ دیار غیر میں، بھلے وہ یو اے ای ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، تو پاکستان کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر سکیں؟ کیا نصیحت کرتے ہیں آپ اپنی نسل کو؟ تھکیں جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش. تھکیں جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش. سفر ہے شرط، مسافر نواز بتہرے. کیا بات ہے سر. میسج یہی ہے، لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، کسی چیز کا بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں. جب تک آپ کسی پروسیس پہ نہیں گزرتے، کوئی بھی ریفائن پروڈکٹ نہیں تیار ہوتی. سر زحمت تمام کرتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو آپ کی کوئی نظم، غزل، جو بھی آپ عنایت کرنا چاہیں. میرا ایک پسندیدہ شعر ہے، مجھے شاعر کا بھی نہیں پتہ. جن درختوں پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے،
کیا بات ہے. جن درختوں پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے وہ دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. یہ ایک ایسا شعر ہے جو بہت سبق آموز ہے، اور اس ایک شعر میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہے. محنت سے لوگوں کو ہیلپ کر کے، بہت ساری چیزیں برداشت کر کے، بہت سارے لوگوں، بہت ساری چیزوں، بہت ساروں چیزوں کا وزن آپ برداشت کرتے ہیں، پھر جا کے آپ ایک مضبوط اور تناور درخت بنتے ہیں. اور آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو آپ معتبر نہیں ہوتے، اور آپ کے حوصلے، آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. سر سوال تو یہ آخری تھا، لیکن پھر ایک اور سوال ذہن میں آیا، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ جو آپ کی گفتگو ہے، انداز بیاں ہے، ادیب ہیں، شاعر ہیں، حسن پرست تو ہیں آپ. ویسے تو مجھے دنیا میں، میری زندگی میں ابھی تک ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو حسن پرست نہ ہو، لیکن میرے جیسے لوگ اظہار کر بیٹھتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ اندر ہی اندر اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اظہار کر بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ اظہار نہیں کرتے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جوڑے کی صورت میں بنایا ہے، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی آدمی حسن پرست نہ ہو. میری زندگی میں کم از کم ایسا کوئی نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ ہی نہیں دیا کہ وہ اظہار کر سکیں کہ جی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. گڈ، ماشاءاللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور خوبصورت تخلیق کو آپ داد دیتے ہیں تو پھر بدنام ہو جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام، ڈاکٹر منیر چودھری، پاکستان کا فخر، دبئی کے کامیاب بزنس مین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.